अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। जब से पनामा लीक्स की खबर आई है, एक तमाशा सा लगा हुआ है मुल्क में। होना तो ये चाहिए था कि जो नाम आए थे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो फर्स्ट फैमिली का नाम था, यानी कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों का एहतसाब का अमल वहीं से शुरू हो जाना चाहिए था। हुकूमत को तहकीकात का हुक्म दे देना चाहिए था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं 1 माह से ज्यादा हो गया है, तहकीकात शुरू नहीं हुई और कब शुरू होंगी ये भी किसी को नहीं पता। ऑपोजिशन की तरफ से एक बात की जाती है और कुछ जवाबात मांगे जाते हैं, तो उसके जवाब में हुकूमत जवाब नहीं देती, काउंटर एलिगेशंस लगा देती है, काउंटर सवालात पूछ लेती है। तो देखना यह है कि जिस तरीके से भारत में तहकीकात हुई थी, पहले दिन ही कह दिया गया था एक हाई पावर्ड कमीशन बना के कि जिन लोगों का नाम आया पनामा लीक्स में उन इंडियंस के खिलाफ तहकीकात होगी। हमने देखा था कि बर्तानिया में भी एक मिसाल कायम की वजीर आजम ने, वहां के वजीर आजम ने, जिन्होंने पार्लियामेंट में आके अपने असासों के बारे में बात की, अपने बाप के असासों के बारे में बात की, अपने दादा के असासों के बारे में बात की, ताकि पता चल जाए कि उन्होंने कितनी रकम इनहेरिट की गई है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी ऑपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पे सवालात पूछे गए हुकूमत से कि इन 7 सवालात का जवाब वजीर आजम साहब असेंबली में आए और हमें दें। लेकिन जवाब में ऑपोजिशन के जगह हुकूमत ने भी सवाल पूछती है कि ये हमारे सवालात हैं ऑपोजिशन से और आप इसका जवाब दें। तो ये तमाशा जो है हम रोज देखते हैं कि किसी ना किसी तरफ से लगा रहता है। इस पर भी बात करेंगे और चंद अहम सवालात हैं जो कि आज हम रखेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब, ये क्या तमाशा लगा हुआ है पनामा के हवाले से? मतलब तहकीकात का आगाज अब तक नहीं हुआ है, ऑपोजिशन का एक मुतालबा आता है, हुकूमत पीछे हटती है, हुकूमत मानती है, फिर ऑपोजिशन कोई और मुतालबा करती है। दुनिया में जिस पे इल्जाम लगा उसने अपने मिनिस्टरों को नाचने के लिए नहीं छोड़ दिया। दुनिया में ये सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे केस नहीं है, जिस पे केस है वो खुद डिफेंड कर रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं ये 7 सवाल बकवास हैं और उन्होंने भी कोई सवाल कर रहे हैं, कम ऑन बॉय, कम ऑन, क्या मसला क्या है? मैं कहता हूं, आप मुझे कहते हैं शेख रशीद तू चोर है, मैं कहता हूं तू भी चोर है। मैं कहता हूं, आप मुझे कहते हैं शेख रशीद तेरे बच्चे चोर हैं, मैं कहता हूं तेरे बच्चे चोर हैं। ओ बाबा, चोरों को घेरा डालो, सारा निजाम लपेट दिया जाएगा, सारा निजाम समेट दिया जाएगा। जमहूरियत को अल्लाह के बाद 3 आदमी बचा सकते हैं। पहले मैं 2 कहता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अगर तीनों में लाइन और लेंथ इस मुल्क को जमहूरियत बचानी है, अगर नखरे दिखाने, ये इनकी क्या तिफले मख्तब हैं। ये नवाज शरीफ की हमेशा आदत है कि छोटे छोटे मासूम वजीरों को इस्तेमाल करता है। ये सियासी मिरासी जो है ना, ये सियासी मिरासी इस्तेमाल करता है कि जिनका कोई, क्या है जी वो जुबैर, उसकी क्या, वो काउंसलर नहीं बन सकता कहीं से, क्या है उसका जुबैर का, मुझे बताएं। और तलाल का जरा क्लिप जो चौधरी परवेज लाई के दौर में था, आबिद शेर अली साहब आ रहे हैं, बाप पिछली दफा भी उसके बाप की वजह से लिहाज हुआ है और मैं आपके प्रोग्राम से उनको मैसेज दे रहा हूं कि आपकी फाइलें वहां से खत्म नहीं हुई। मैं डरा नहीं रहा, मुझे हया आती है। पुलिस फाउंडेशन की फाइलें वहीं पड़ी हैं, जितनी मर्जी बेच दें प्लाट आप, और आप नवाज शरीफ को बचाने जा रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब पे अगर कोई वक्त आया तो आपको नवाज शरीफ नहीं बचाएगा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, यही बात ऑपोजिशन भी करती है। आज एतजाज अहसन साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं, उनके साथ, उनके हवाले से यही बात की आबिद शेर अली साहब ने भी कि एक काउंसलर की सीट वो नहीं जीत सकते। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने कहा था मैं अहम बातें कहना चाहता हूं, आगे चलें आप, छोड़ें। मैं आबिद शेर अली पे टाइम नहीं जाया करना चाहता। आबिद शेर अली नहीं, मैं बात ये बताना चाह रहा हूं, पनामा लीक्स पे मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को एक फोटो सेशन चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब की कोशिशों से फोटो सेशन उनको मिल गया। वो फोटो जो उनको चाहिए थी हस्बे मामूल के एक ही पिच पे है, वो उल्टी चल पड़ी है। उस पिच पे ये आया कि अपने आप को क्लियर करो, क्योंकि ये ना आईएसआई ने वहां पे इल्जाम लगवाया। ये आप बात करें, कल जो आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई है, अगर मुझे आप मौका दे तो मैं उस पर आऊंगा और पनामा को भी अब साइड में रख देते हैं, क्योंकि बात आपने ऐसी छेड़ दी है। क्योंकि मैंने एतजाज अहसन के हवाले से सवाल किया, आपने कहा मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। तो ये क्या कुर्बतें कहां से हो गई हैं? ये पीपल्स पार्टी जिस पर आप तनकीद करते नहीं थकते थे, और आज आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार रही है, इतनी मोहब्बत कहां से पैदा हो गई शेख रशीद के अंदर पीपल्स पार्टी? आप परवेज रशीद वाला सवाल करना चाहेंगे? वो भी मैं करूंगा, पहले ये मोहब्बत का जवाब देखिए। मेरी कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी अवामी मुस्लिम लीग है, मैं मुस्लिम लीगी हूं, मुस्लिम लीगी मरूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपनी पार्टी, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना,
میری ون مین پارٹی از مور انفلوئنسو دین آل پولیٹیکل پارٹی. ساری قوم اس وقت سمجھتی ہے کہ شیخ رشید ایک سچا سیاسی آدمی ہے, ہمیں دغا نہیں دے گا, غدار نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے, پیناما لیکس والا نہیں ہے, اور ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی 2 نمبر کا آدمی ضرور ہوگا. یہ غداری نہیں ہے شیخ صاحب کہ اگر آپ جس پارٹی پہ تنقید کرتے تھے آج آپ نے ان کو اتحادی بنا لیا, آج ان کے خلاف بات کوئی اتحادی نہیں بنایا. لسن ٹو می, دیکھیں میں پھر کنفیوز ہو جاؤں گا. آج میں خود اس جواب کو لیتا ہوں. آج پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو اس کے فین ہو گئے ہیں جس نے بھٹو کے مرنے پہ مٹھائی تقسیم کی. میں سنوا دیتا ہوں, جی سنوائیے ذرا پرویز رشید صاحب نے کیا فرمایا تھا. جس بلاول کو یہ نہیں پتا کہ ان کی والدہ محترمہ کو شیخ رشید صاحب کن الفاظ سے پکارتے تھے اور فلور آف دی ہاؤس پکارتے تھے, اور ان کی والدہ محترمہ کے آنسو نکلے تھے. جو بیٹا اپنی شہید ماں کے آنسو بھول گیا ہے, اور جس بیٹے کو یہ نہیں پتا نواسے کو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا خون کن کن ہاتھوں پہ ہے, وہ شیخ صاحب کے ہاتھ دیکھے تو اسے وہ خون نظر آئے گا, اور وہ شیخ صاحب کی باتیں سنے تو ماں کی گالیاں نظر آئیں گی اور ماں کے آنسو نظر آئیں گے. بلاول اپنی ماں کو ابیوز کرنے والے کا فین ہے. جی شیخ صاحب ہے ہاتھوں پہ کوئی خون آپ کے؟ لیٹ می ریپلائی. جی میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی لگنے پہ نہ مٹھائی بانٹی, نہ سنتا جا شرماتا جا ضیاء الحق کے پروگرام میں شامل ہوا. سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں سنتا جا شرماتا جا پروگرام میں شامل ہوا. اور میں پرویز رشید کو یہ آن اوتھ کہتا ہوں کہ اب جب نواز شریف جائے گا اس دن بھی مٹھائی نہیں بانٹوں گا. میں نے بے نظیر کے جانے پہ بھی مٹھائی نہیں بانٹی. یہ سارے لوگ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے اس کو قومی اسمبلی میں کہا. اگر میں اپوزیشن کرتا رہوں گا, آصف زرداری کو اس کے منہ پہ باتیں کی ہوں گی, بے نظیر بھٹو کے منہ پہ باتیں کی ہوں گی, ایشو در ایشو. کوئی ایسے جملے کسے تھے آپ؟ کبھی نہیں, یہ میرے نام پہ لگایا ہے. دیکھیں اس ملک کا پرابلم کیا ہے, اس ملک میں خون کرتے ہیں ورکر پولیٹیشین کا. ایک میں ہی تھوڑا سا ذرا آپ کہیں 19-20ویں گریڈ میں آ گیا ہوں, ورنہ کسی ورکر کلاس کو یہ 22 گریڈ میں نہیں جانے جاتے ایسے گھٹیا جملے بول کے کہ میں نے بے نظیر کے خلاف ایسا جملہ بولا جو من سے منسوب ہے. نیور ایور. میں اب صفائی نہیں دینا چاہتا. یہ ضیاء الحق کے یہ لوگ تھے, یہ جوتے چاٹنے والے تھے ضیاء الحق کے. شیخ رشید نہ مشیر بنا, پرویز رشید صاحب, نواز شریف صاحب میرے پاس چل کے آئے. سوری سر, میں واحد آدمی تھا 1985 میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتا نواز شریف صاحب سے. اب بات کی باتیں چھوڑیں, صحیح, لیکن یہ بات بتائیں, ضیاء الحق کے کینڈیڈیٹ سے جیتا. تاریخ بڑی ظالم ہے, بھول جاتے ہیں لوگ. شیخ غلام حسین کو میں نے 1985 میں غلام حسین کے کینڈیڈیٹ, ضیاء الحق کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. یہ لوگ تھے غیر جماعتی انتخابات تھے جو. یہ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ اعتزاز احسن اور خورشید شاہ صاحب آپ کے گھر چل کے آتے ہیں لال حویلی, اس کے بعد سے آپ کا پورا رویہ پیپلز پارٹی کے لیے بدل جاتا ہے. تو کل کو اگر سعد رفیق صاحب یا پرویز رشید صاحب آ گئے لال حویلی تو پھر ان کے بارے میں بھی آپ کی تنقید ختم ہو جائے گی. پاکستان کی دیکھیں, میری گزارش سنیں, مطلب آپ کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ آپ کے گھر آگے. تنقید کس پہ کریں گے آپ؟ میری بات سنیں, 100 بسم اللہ گھر ہیں, تنقید اپنی جگہ ہے. خورشید شاہ صاحب پہ میں نے تنقید نہیں کی جی, اعتزاز احسن پہ تو نہیں کی, ظاہر ہے میرا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. خورشید شاہ صاحب جب لیڈر آف اپوزیشن تھے تو میرا جب لیڈر آف اپوزیشن بننے کا چانسز تھا, تحریک انصاف کے 4 ووٹیں مجھے چاہیے تھی, انہوں نے نہیں دی. میں تو اس وقت ایک ارلی الیکشن میں اگر لیڈر آف اپوزیشن ہوتا جمہوریت بچ جاتی. آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو شدید خطرات لاحق ہیں. میری کیسٹ بتائیں, میں نے آپ کو کہا تھا, میری نہیں بتائیں گے آپ کہ مارچ اپریل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. 2016 ان کے سیاسی فاتح خانی کا سال ہے, اور یہ سب ینگ ورکروں کو میں کہتا ہوں نواز شریف سے دستبردار ہو جاؤ. اس پہ وضاحت کریں کہ جمہوریت اس وقت خطرے میں ہے, اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے تو بچا لیتے جمہوریت کو. کیسے بچاتے؟ میں الیکشن کروا دیتا. آپ کے کہنے ہو جاتے الیکشن. دیکھیں جی, میں جو بات میں عمران خان صاحب کو کہتا تھا آج پھر کہتا ہوں, ایک ٹائم ایم پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, شیخ رشید, جماعت اسلامی سب مل کر باہر آ جائیں. اگر پاناما لیکس پہ انصاف نہیں ملتا, اگر پاناما لیکس پر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, کب دیا.
یہ 7 سوالوں کا جواب نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے، اس لیے انہوں نے، اور میں ببا کے 2 علاج کہہ رہا ہوں، میرا دل اور دماغ کہہ رہا ہے، کل یہ نہ کہیں کہ میری پومسٹری ہے فلاں ہے. اگر جرنیل اپنا احتساب کرا سکتے ہیں، اگر 3 سٹار جرنیل کو گھر بھیجا جا سکتا ہے جنہوں نے 5-5 ہزار جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے 12 سال اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، یہ نہیں ہو سکتا سر جی، یہ نہ بتائیں. اور پھر سازشیں ہو رہی ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے میریٹ اور سرینا پر قبضہ کون کرنے جا رہا تھا جی؟ انڈین انفلوئنس ایجنٹس. انڈین انفلوئنس ایجنٹ تاج محل ہوٹل کے سٹائل پہ سرینا اور میریٹ پر قبضہ کرنے جا رہے تھے. 7 بندے پکڑے گئے، اس کو ناکام بنا دیا، اس کو ناکام بنا دیے گا تاکہ ساری لوگ یہ پیناما لیکس چھوڑ دیں. اور اگر پیناما لیک سے پہلے کہیں حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین رکھیں خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، یہ حکومت اس میں ملوث ہوگی. یہ بہت بڑا الزام ہے. آپ کا اشارہ یہ بھی ہے کہ میریٹ اور سرینا میں جو تاج محل قسم کا ایک حملہ ہونے والا تھا اس میں انڈینز انوالو تھے، تو اس میں حکومت کہاں سے انوالو ہو گئی؟ شیخ صاحب بہت بڑا الزام ہے یہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہو جائے گا، اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں انفلوئنس ایجنٹ کہہ رہا ہوں. سر میری انگریزی اتنی کمزور نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے. میں اردو میڈیم ضرور ہوں لیکن ہمیشہ فرسٹ کلاس سے پاس ہوا ہوں. ایک آدھا انگریزی میں کمپارٹ آ جاتی ہے. انفلوئنسڈ ایجنٹس ہیں وہ انفلوئنس ایجنٹ تھے جو سرینا اور میریٹ پہ قبضہ کر کے اس ملک کی سیاست کا رخ بدل دینا چاہتے تھے. اور لیکن آپ کہہ رہے ہیں اور لیٹ می فنش، جب مجھے بات آتی ہے، آپ ابھی چھوٹو گینگ بھی یہی ہے. دیکھو ابھی تو پیناما لیک سے ہی جان نہیں چھوڑ رہی، ابھی چھوٹو گینگ بھی یہی ہے. اور یہ جو بڑے شرفا بنے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پہلے یہ فیصلہ کر لیں کیا ان کے ہی بیٹے، ان کی ٹریلیں پڑھنی ہیں، ان کے بچوں کو یکے پڑھنے ہیں اور ہمارے بچوں کو دھکے پڑھنے ہیں؟ کیا نواز شریف کے حسن نواز، اور حالانکہ میں نام نہیں لیتا بچوں کو، آپ کے پروگراموں کو ان غیر سیاسی 4-5 آدمیوں کو جن کو وزارت کی ہڈی ڈالی جا رہی ہے کل پرسوں، یہ چند دنوں کی وزارتوں سے بہتر ہے کہ اپنا مستقبل بچاؤ. تمہارا مستقبل سیاسی نیست و نابود ہو جائے گا. میں آپ کے اس اپوزیشن کے اتحاد میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ کیا تنقید کی، تو میٹر ریڈر تو آپ نے کہا ہے خورشید شاہ صاحب کو، یہ آپ کو تو یاد ہوگا. میٹر ریڈر سے سخت باتیں کی ہوں گی، میٹر ریڈ تو نہیں کہا ہوگا میں نے، اس سے سخت باتیں کی ہوں گی. میں سمجھتا تھا کہ اس کا رول جو ہے خدا نہ خواستہ، یہ جملہ اگر آپ کے پاس ہے آپ بتائیں، میں معافی مانگ لوں گا ان سے. اس سے سخت باتیں میں نے کی ہوئی ہیں. نہیں تو وہ باتیں غلط تھی کیا؟ غلط تو نہیں تھی نا وہ باتیں. میں پولیٹیکلی سمجھتا ہوں کہ خورشید شاہ، دیکھیں آج اگر بلاول یہ سٹینڈ نہ لیتا، خورشید شاہ یہ سٹینڈ نہ لیتا. آج ریزگنیشن بلاول نے مانگا تو خورشید شاہ ریزگنیشن مانگ رہا ہے، ورنہ ان کا جب موقع ملتا ہے شاہ صاحب کا وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ مفاہمت کی پالیسی ختم کر دی ہے بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی اور نیولی کے درمیان میں جو اس کے بعد تو اگر کرے گا تو اپنی سیاست میں بڑی خرابی پیدا کر لے گا نا. سیاستدان کا منہ سے نکلا ایک ایک لفظ پیرا دیتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ مودی کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، بڑی خوشی ہوئی آپ کو لگتا ہے اس جملے سے؟ اس نے کہا مجھے جنگی خوشی، میرا مطلب ہے آج آپ سب لوگ کہتے ہیں شیخ رشید کو خوشی ہوئی. بابا انڈین انفلوئنس ایجنٹ اس ملک میں جس نے یادیو وہ جو پکڑا گیا، نواز شریف کا کام نہیں تھا؟ پٹھان کوٹ سے فون کر سکتا تھا، سری لنکا سے پٹھان کوٹ کا، کہ معافی چاہتے ہیں آپ کا یہ ہوا ہے. یہ کہتے جناب مودی صاحب یہ ہوا ہے ہمارے یہاں، آپ کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے. اس پہ آپ بات کریں، ہمارے پاکستان کو توڑا. آج آپ مجھے خود ہی موقع دے رہے ہیں سوال کرنے کا. اب آپ پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو پہ لے کے آ گئے جو کہ چیئرپرسن ہے پیپلز پارٹی کے. یہ کیا کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے چند منٹ کی ملاقات میں؟ کیا جادو کر دیا شیخ رشید صاحب پہ جو کہ آپ اس کے بارے میں جو کہا کرتے تھے آپ کی رائے بدل دی اس نے؟ کیا ہوا ہے یہ چند منٹ کی ملاقات میں؟ اچھا لگا مجھے، اچھا لگا. اور جو باتیں آپ کیا کرتے تھے وہ بھی ٹھیک تھی، میں نے واپس تو نہیں لی، لیکن سناؤں گا ضرور میں، سنواؤں گا ضرور میں. جی ایسے ہی اپنا ٹائم ضائع کریں گے. سنائیے. زرداری کی بلو رانی بھی باتیں کر رہی ہے. آصف زرداری صاحب اتنا حرام بنایا آپ نے، تھوڑا سا اس پہ بلو رانی پہ لگاؤ، اس کی فنی خرابی دور کراؤ. بلاول نے اتنا بڑا نعرہ دیا کہ مودی کے یاروں کو دھکا دو. یہ تو کسی نے فارن پالیسی شہزادہ ہے بھائی، شہزادہ ہے بھائی، شہزادہ ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں شہزادہ ہے. یار مجھے پتا ہوتا
کہ لوگوں نے جلنا ہے. عمران خان نے بھی مجھ سے پوچھا, میں کہا یار تو جلتا ہے, کیا مسئلہ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا خان, وہ اتنا ہنستا 3 دفعہ کہتا یار, میں کہا دیکھ یار اس نے اتنی بڑی بات کی ہے, لیکن نا ہمارا تو دور جو ہے نا جی, ہماری تو اگلی نسلیں نہیں ہیں, ہم نے اپنے ساتھ اپنی سیاست کو سمیٹنا ہے. اگر ایک بچہ, خوبصورت بچہ اچھی بات کہہ رہا ہے اور اس نے کہا کہ یہ چوروں کو, لٹیروں کو, ڈاکوؤں کو, مودیوں کے یاروں کو دھکا دو, I love that, اس میں کیا ہے؟ نہیں, لیکن یہ بلو رانی سے شہزادے تک کا سفر یہ مطلب کیسے ہوا؟ یہ دیکھیں پنڈی وال جو ہے, کیا جادو کیا ہے؟ پنڈی وال جو ہے وہ شہزادہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو اچھا لگتا ہے, بلو رانی بھی اس کو کہتے ہیں جو اچھا لگتا ہے. اس میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو یو ٹرن ہے شیخ, یہ یو ٹرن ہے, یہ مطلب آپ تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں یو ٹرن لے کر. میرا دیکھیں, میں اتحادی اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کا اور عمران خان کا ہوں. تحریک انصاف غلط بات کرے گی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی معاف نہیں کروں گا. اور میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت امید کی ایک کرن ہے عمران خان, جس دن نہیں ہوئی میں بے ایمان آدمی نہیں ہوں. I am not that kind of man کہ میں کہوں گا یار میری ایک سیٹ ہے, سب لوگ یہی کہتے ہیں نا. اللہ کے فضل سے سارے لیڈ پروگرام دیکھ لیں, اگر میں چاہوں تو میں اتنے پیسے پروگرام کرنے کے لے سکتا ہوں جتنے کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ ٹائم دیا ہے, مجھے سچ کہنا ہے, فکری سوچ پیدا کرنی ہے. اس وقت عمران خان ایک بہتر چوائس ہے, کل وہ نہیں ہوگی. بلاول سے بہتر چوائس ہے, مطلب اب تو کمپٹیشن بڑھ گیا آپ کی نظر میں نا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی جیلس ہو رہا ہے جو اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں بلاول کے لیے, تو کمپٹیشن میں نے اسے کہا وہ جیلس نہیں. کون ملک کو اس وقت جو ہے وہ صحیح راہ پہ لا سکتا ہے, عمران خان یا بلاول بھٹو؟ اس وقت ملک کو 3 آدمی بچا سکتے ہیں, نواز شریف, چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف. تینوں نے غلطی کی تو بہت بڑی قیمت اس ملک کو دینی پڑے گی. نہیں, بلاول بھٹو اور عمران خان کے کمپیریزن دیکھیں, میں ابھی بچوں کی سیاست میں نہیں کر, آف کورس میں عمران خان کا اتحادی ہوں. ویسے ہی آپ کسی فرمائشی حکومت کی سرکاری فرمائش پہ کوسچن کر رہے ہیں. فکر کہا تھا کہ عمران خان بھی جیلس ہو گئے تھے. ایک بریک میں لینے سے پہلے ایک آخری سوال کا جواب دیتے, یہ جو خورشید شاہ اعتزاز سے احسن لال حویلی آئے تھے, کیا بلاول بھٹو کے کہنے پہ ان کو بھیجا گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اسی ملاقات کے بعد ہی ہوا ہے. سر جی 40 سال بعد پیپلز پارٹی آئی تو لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا. ہم 40 سال سے لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, شاید کل بھی لڑیں, صحیح ہے, شاید پرسوں بھی لڑیں, ہم لڑائی سے پیچھے نہیں ہوئے. لیکن آصف زرداری کے ساتھ تعلقات میں اور بلاول کے تعلقات میں فرق پڑا ہے. لوگوں کو کیا تکلیف ہے جی, لوگوں کے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑ رہا ہے؟ ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ذرا وہ 7 سوال جو کہ حکومت نے اپوزیشن سے کیے, شیخ رشید صاحب بھی اپوزیشن کا حصہ ہے, ذرا ان سے بھی ان سوالات کے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. شیخ صاحب, پہلے تو جو اپوزیشن نے سوال کیے ہیں 7, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جمعے کو پارلیمنٹ میں آئیں گے اور ان 7 سوالات کا جواب دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں لگتا. وہ کہیں گے میرا, ہم پیچھے سے بڑے امیر تھے, امرتسر سے آئے, جاتی عمرہ سے آئے, یہاں ہم نے ایک کھڈی لگائی, کھڈی سے ہم نے بٹی لگائی, بٹی سے ہم نے لوہا گالا, لوہے سے ہم نے سٹیل مل بنائی, اور ہم پہ بڑا برا وقت آ گیا بھٹو کے دور میں, فلاں آ گیا. یہ سب رضیہ بٹ کا ناول ہے. کوشچن ایک لائنر سٹیٹمنٹ ہے کہ ان بچوں کے پاس پیسہ کس نے آیا, کیسے گیا, کس نے دیا. اور یہ جواب نہیں ملیں گے ہمیں جمعے کو؟ نہیں ملیں گے. تو پھر مطلب پارلیمنٹ کو جواب دینا ہی ہے کیا وزیر اعظم صاحب؟ پارلیمنٹ کے اندر آگے جو 2-3 ان کے بچوں نے انٹرویو دیے ہیں, وہ ان کے لیے قانونی مسئلے بنے ہوئے ہیں, ان کا توڑ تلاش کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کے سوالات کا حصہ ہے کہ متضاد بیان دیے گئے ہیں, حسین نواز, حسن نواز, وہ ان کے اٹارنی جنرل گئے ان کو دیکھنے کے لیے معاملہ. دیکھیں نا, اب تو باتیں چھپتی نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں نے بھی جو سوال دیے, انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ, سیفٹی پریکاشن کے طور پہ, بیفور کیا ہوتا ہے پریمپٹ کر کے کہ بھئی یہ اس کو جواب دے دو. جب ان کو پتہ لگا کہ پاناما لیکس آ رہی ہیں, پتہ تو ان کو لگ گیا, وہ فلائی کیے, وہ آئے جاوید چودھری کے ہاں, انہوں نے بیان دیا, وہ گلے پڑ گیا. پھر بی بی بیچی کل مریم نے بھی جو بیان دیے, وہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں. جو نواز شریف صاحب جمعے کو بیان دیں گے, لکھیں میں دستخط کرتا ہوں, وہ بھی ان کے گلے پڑیں گے, کیونکہ وہ صحیح جواب. آپ کے دستخط کروا لوں اس پہ, جو بیان دیں گے ان کے گلے پڑیں گے. گلے پڑیں. آپ پہلے سے ہی ان کو وارن کریں تاکہ وہ بیان ہی نہ دے. پھر
تو اس نے دینا ہی نہیں ہے. میں تو میرا مطلب ہے میں نے تو اتنی بڑی بات پرویز رشید کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے بھٹو کے جانے پہ مٹھائی تقسیم کی. بالکل نہیں کی. پھانسی لگنے پہ آپ لوگ لگے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب تھے اس کے ساتھ, میں ضیاء الحق کے ساتھ نہیں تھا. اور میں قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے جانے پہ بھی مٹھائی نہیں بانٹوں گا. آپ کے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں سر, تو پھر اپوزیشن متحد اپوزیشن بھی وزیر اعظم صاحب سے پارلیمنٹ میں جواب نہیں طلب کر سکی تھی, تو پھر کیا ہوگا؟ کل ایک ایم این اے نے بڑی سخت بات کی, انہوں نے کہا زندہ لاشوں کی پارلیمنٹ ہے. پھر صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. نون کی طرف سے اگر یہ وقت ہے, دیکھیں 2 دن پوری ایڈمنسٹریشن بندے بلا رہی ہے کورم پورا کرو, 2 دن کورم نہیں پورا ہو رہا. اب ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو نون لیگ میں بھی کھڑا ہو جائے کہ انف از انف, اس جمہوریت کو بچاؤ. پہلی دفعہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کو بچا لو. پہلی دفعہ شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے, اور قوم اور ریکارڈ رکھے. کل اگر حالات خراب ہوئے پھر یہ نہ کہنا کہ شیخ رشید کی مستی شامل تھی بیچ میں. لیکن جمہوریت کو کیا خطرہ ہے؟ مطلب کل بھی جو ملاقات تو ہو گئی ہے آرمی چیف کی اور وزیر اعظم صاحب کی, اور سنا ہے کہ بڑی اچھی ملاقات رہی ہے. ٹھیک ہے, پاناما کا ذکر ہوا ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑا چڑھا کے بھی پیش کر دی جاتی ہے نا کہ معاملات فوراً حل کرو. اس طرح کی باتیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوئی ہوں گی کل؟ مجھے نہیں پتا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا کہ جمہوریت کو 3 آدمی بچا سکتے ہیں. نواز شریف سٹیپ ڈاؤن کر جائے اور اسے کہیں لیٹس ٹرائل می, جس کو مرضی دینا دے دے. چیف جسٹس اس کیس کو سن لے اور جمہوریت کے لیے کھڑا رہے, اور آرمی احتساب اور دہشت گردی کے خلاف. لیگ والے اس چیز سے بڑے مطمئن ہیں کہ کسی قسم کا کو نہیں ہونے والا ہے, ایسے حالات نہیں ہیں اور نہ ایسے انٹینشنز ہیں. آج تک نواز شریف صاحب نے یہی کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں ان کے ساتھ رہا ہوں. مجھ سے زیادہ آپ تو نہیں جانتے اس کو. وہ ایک بزدل سیاستدان ہے, بہادر سیاستدان نہیں ہے. انگلیاں کٹوا لیتے ہیں لوگ, لکھ کر نہیں دیتے سعودی عرب جانے کے لیے آئی بیگ آئی ٹیک دس اپرچونٹی. لوگ مر جاتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اندر سے لیڈر ہوتا ہے. گیدڑ شیر نہیں بن سکتے, نشان رکھنے سے بندہ شیر نہیں بنتا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ وہ ڈکٹیشن لیں گے اور پہلے بھی لیے, وقت آنے پہ پھر لیں گے. نہیں لیں گے تو یہ ساری دولت کا جو انہوں نے انبار اکٹھے کیے ہیں, یہ ایفل ٹاور بنائے ہیں جو دولت کے, یہ کس کے کام آئیں گے؟ استعفے سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیونکہ آپ کی تو یہ دیرینہ خواہش ہوتی تھی کہ استعفیٰ دیں, میں تو نہیں پیچھے, اخلاقی طور پہ استعفیٰ دیں. میں اور عمران خان تو نہیں پیچھے ہٹے, بلاول بھی پیچھے نہیں ہٹا, کچھ اور لوگ ہٹ گئے. بلاول پیچھے نہیں ہٹا یا پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی؟ دیکھو جی, میں تو بلاول کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کا. اس میٹنگ میں خورشید شاہ تھے اور اعتزاز احسن صاحب تھے, ان کی گھر پہ ہی وہ میٹنگ ہوئی تھی, تو آپ ان کی بات کریں, وہ پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا کہ بلاول آپ دونوں دن میٹنگ میں تھے, آپ کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ بعض اوقات میں خورشید شاہ سے متاثر بھی ہوتا ہوں, اس کے خلاف بھی بات کرتا ہوں. وہ ذرا دھیمے سلیقے اور کرینے سے وہی بات کہتا ہے جو جوش اور جذبے سے میں کہتا ہوں. یعنی وہ صاحب بہادر کہہ کے گالی دیتا ہے, تو مجھے گالی تو نہیں دیتا, لیکن میں ذرا تلخ بات کر جاتا ہوں. سم ٹائم تنہائی میں سوچتا ہوں کہ خورشید شاہ از اے ریئل پارلیمنٹرین. وہ اس کی ادائیگی جو ہے کہتا وہی ہے کہ یہ دیکھو نا, کہا اس نے بھی اسمبلی میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بتا دیں کہ آپ نے انکم ٹیکس کتنا دیا اور آپ کے ایسٹس کتنے ہیں اور آپ کے بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے. بے شک انہوں نے کہا ہے, لیکن کوئی فرق نظر آیا پنجاب پیپلز پارٹی اور سندھ پیپلز پارٹی میں آپ کو؟ دیکھیں, میں تو پیپلز پارٹی بلاول کو سمجھتا ہوں, باقی پیپلز پارٹی کو میں گھوم پھر کے پورے انٹرویو میں آپ واپس بلاول بھٹو کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان کیوں نہ جیلس ہو آپ سے, کیوں نہ جیلس ہو اس بات سے؟ دیکھیں, یہ بھی میں عمران خان کا ہی کام کر رہا ہوں. اگر ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں گی تو تبھی کسی کا کام بنے گا. اگر علیحدہ علیحدہ آپ سمجھیں گے کہ علیحدہ ہم نے کنٹینر پہ 126 دن لگا کے دیکھ لیا, کچھ نتیجہ نہیں نکلا. چلے, کچھ سنجیدہ سوال کیے ہیں حکومت کی طرف سے اور یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں, ان میں سے چند کے جواب میں آپ سے چاہوں گا. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں ہے پاناما پیپرز میں, اور ہے یا نہیں اس کا جواب اپوزیشن دے دے. تو نام تو نہیں ہے یہ بات. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں, لیگل ہمارے جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ نواز شریف صاحب کا ہے. لوگ اپنے فرنٹ مین رکھتے ہیں, ان کے بیٹے ہیں, عمر کے اس حصے میں ان کے پاس یہ پیسہ کہاں آیا. سو نام ہونا یا نہ ہونا, اور ہم نواز شریف کا ٹرائل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مستری مجید کے بچے نہیں ہیں, یہ مستری مجید کے بچے نہیں ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے بچے ہیں. اور اگر مستری مجید کے بچے ہوتے تو کہتے کوئی نہیں جی گڈیاں دا کام کرتا سی. تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اپارٹمنٹ انہوں نے 2005 میں نہیں خریدے, یہ 90 کی دہائی. آپ گھبرائیں نہیں,
میں نہیں گھبراؤں, میرے اپارٹمنٹ میں گھبرائے اس لیے نہیں کہہ رہا, میں وہ اتنا بچہ نہیں ہوں, بھولا نہیں ہوں کہ آپ کو یہ جواب دے دوں گا جو لیگلی وہ پھنس رہے ہیں روز. وٹ ایور دے آر سیئنگ, اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام ایسا ہے, وہ گھیرے میں آ رہے ہیں. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ پھنس رہے ہیں, جو کچھ ان سے کہلوا رہے ہیں وہ پھنس رہے ہیں. سوال نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے جو اپنا ضابطہ کار دیا ہے اس میں کرپشن, کک بیک, کمیشن, لون رائٹ آف ان کو ہٹا دیا ہے, کیا ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے بالکل. تو پھر کیوں ہٹا دیا؟ ٹائم رکھ دینا, 2 بنا لیں. دیکھیں اس کے لیے نیب ہے, اس کے لیے ایف آئی اے ہے, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی یہ ایف آئی اے نیب ہے, اس میں اینٹی وہ ہے جو رشوت اینٹی کرپشن ہے. سو یہ ساری چیز ادارے ہیں, آپ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے کسی بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں یا اپوزیشن کے کسی فرد, نو وے ایٹ آل نواز شریف صاحب, نو وے ایٹ آل. آپ شروع کریں اپنے آپ, دوسرا نمبر ان کا رکھیں. آپ کا بھی الزام تو یہی ہے نا پرائم منسٹر کے اوپر کہ انہوں نے بھی جو دولت بنائی ہوگی وہ کک بیک سے بنائی ہوگی, کمیشن سے بنائی ہوگی. آپ دیکھیں, آپ ریپیٹیشن میں جا رہے ہیں. میں پہلے دن سے اس ملک میں رو رہا ہوں, گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 کڈز, ان کو ٹرائل کر لیں, آئی ایم ایف کا قرضہ ختم ہو جائے گا. گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 کڈز, یہ سارے بڑے بڑے چور ٹرائل ہو چکے. دیکھیں سب سے پہلے گینگ 5 میں جو 5 ہوں گے تقریباً لوگوں کے نام ہیں, سب سے پہلے نواز شریف کے, میں آ رہا ہوں جی, میرے بات یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, دیٹس اٹ. آپ دیکھیں یہ ملک کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر میں کہوں نہیں شیخ رشید چور ہے تو میرا بیٹا بھی چور ہے تو میں کیوں ٹرائل کروں؟ جب یہ کرپشن کک بیک کو آپ ہٹانے کی بات کرتے تو آپ ایک موقع دیتے نا اپوزیشن کو. دیکھیں یہ ترین صاحب کو بچا رہے ہیں, دیکھیں یہ عمران خان, علیم خان کو بچا رہے ہیں, کوئی کہے گا کہ خورشید شاہ صاحب کو بچایا جا رہا ہے. کہنے کی باتیں, کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. سر اتنا بڑا ٹرائل ہوگا, اگر نواز شریف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ پاکستان میں ایک ایسا کھاتا کھولنے لگے ہیں کہ اکراس دی بورڈ, آصف زرداری سے لے کے عمران خان تک اور عمران خان سے لے کے شیخ رشید تک ہر آدمی کا کھاتا کھولے گا, اور کھاتے لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھ رہا ہے کہ نیب کے پاس یا ایف آئی اے کے پاس یا آئی ایس آئی کے پاس کھاتے نہیں ہیں تو وہ اس کی بھول ہے. کھاتے وہاں پڑے ہوئے ہیں, صرف یہ کھاتے کھلنے کی دیر ہے. کھاتے کھلنے کی دیر ہے. ایک اور اہم سوال ہے جو ہم شیخ صاحب سے کریں گے, اپوزیشن کو دیے گئے ہیں یہ حکومت کی طرف سے سوال, اور ایک اور اہم موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے. خواتین ہم نے دیکھا تھا کہ جلسے میں آنا شروع ہو گئی تھی, سیاست میں انٹرسٹ لے رہی تھی, لیکن اب کچھ ہوا ہے جلسوں میں جس طریقے سے, اس کے بعد ایسا لگتا ہے جو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اس سے خواتین کو جو ہے یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ان جلسوں میں نہ آئے. یہ نیگیٹو کیمپین کیوں ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب ایک اور بھی اپوزیشن نے الزام لگایا اور سوال رکھا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہو, پھر کبھی نیب کا ذکر کرتے, کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جواب دے. اپوزیشن چاہتی کیا ہے, یہ سوال کیا گیا ہے آپ سے. آئی تھنک ایکسیلنٹ کوشچن. ہم یہ سارے کوشچنوں کا جواب چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا. نیب میں بھی چاہتے ہیں نواز شریف کا ٹرائل ہو, ہر اس سیاستدان کا. نیب کے چیئرمین گئے ہوئے ہیں باہر, چین گئے ہوئے ہیں, جی آ جائیں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نیب بھی ٹرائل کرے گی. کوشچن جس طرح ہمارے تو ساتھ ہیں, نیب بھی نواز شریف سے 40 سوال پوچھ سکتی ہے. تو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہر فورم پہ یہ سوال پوچھے جائیں, پارلیمنٹ میں بھی. چور مسجد میں چور ہے, چور چوک میں چور ہے, چوک چوراہے میں چور ہے, چوک گھر میں چور ہے, چوک ٹی وی پہ چور ہے, چور پرائم منسٹر ہاؤس میں چور ہے. چور جہاں ہے وہ ٹرائل ہو. اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو کہے میں نہیں ہوں, میں جا رہا ہوں. یہ دیکھیں سر, اب چوروں کو چوکیدار بنا کے یہ ملک. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بات کی تھی, آپ کہیں گے آج بھٹو کی بات کر رہا ہے, کہا کہ جھوٹا آدمی جھونپڑی کے تنکے بھی نہیں دے سکتا, کرپٹ آدمی معاشرے کو دے گا جناب. کرپٹ آدمی ان کے تو گھر ہی نہیں بھر رہے جناب. یہ تو ابھی دیکھیں, ابھی تو اسپین کی لیک آئے گی, ابھی تو دبئی کی لیک آئی ہے, ابھی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی لیکیج آنی ہے, اور ساری لیکیج کے پرنالے پاکستان میں اکٹھے ہونے ہیں. ان سارے پرنالوں کو ایک بڑے نالے میں ڈالنا ہے تاکہ سمندر میں ڈالیں, تاکہ گند ادھر ہو. وہ سارا ٹین ڈبہ گند. شیخ صاحب ایسے یہ بتائیں, 3 سال ہو گئے آج, کیونکہ 11 تاریخ ہے, 3 سال پہلے یہ الیکشن ہوئے تھے 2013 کو.
کیا حکومت نے ترقیاتی کام بالکل نہیں کیا جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں اور دوسرے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صرف ان کی ترقیاتی کام جو ہے وہ اشتہاروں تک محدود ہے؟ زور دے کے نہ پوچھیں، میں دیکھیں اشتہار انہوں نے 10 11 12 ارب روپے کے دیے ہیں، 8.5 9 آپ کہہ رہے ہیں 10 7.5 ارب روپے، میرے اندازے کے مطابق 12 ارب روپے کے اشتہار گئے ہیں۔ وہ پھر سیکرٹ فنڈ ہوگا شاید۔ ٹھیک ہے سر، 12 بلین کے چپ کر کے بھی فنانس منسٹری دیتی ہے، 12 بلین کے اشتہار دیے ہیں۔ ترقیاتی کام، ماں اور بچے کا اسپتال ہے شہباز شریف صاحب، آپ کو بدوا لگے گی، میں نواز شریف کی بات نہیں کرتا، 6 ارب روپیہ لگا چکا ہوں، 200 کنال پہ ہسپتال ہے، 80% بنا ہوا ہے، نہیں بنائیں گے۔ ہسپتال میں مر رہے ہیں بچے، ہولی فیملی میں مر رہے ہیں، بے نظیر ہسپتال میں ایک کالج ہے، صرف 6 کروڑ لگا چکا ہوں۔ اربوں روپے کا پروجیکٹ نہیں تھا جی، صرف 16 ارب سے شیخ رشید ایکسپریس وے بن رہی تھی بغیر سگنل کے، وہ نہیں بنائی، یہ بنا دیا ٹرمینل سا۔ دیکھیں آج پاکستان کی سیاست بہت خوفناک انٹرنیشنل مسئلے میں بھی ہے۔ گوادر جو ہے، چائنا کوریڈور، ساری قوم اس کے ساتھ ہے۔ انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس ملک میں۔ آج اس ملک میں F-16 روکے ہیں، نواز شریف نے کوئی بیان دیا ہے؟ وہ فاطمی ٹوٹ، وہ جس نے اپنی بیوی کو بنا دیا MNA اور اس کی بیوی NGO کے فنڈ لیتی ہے ایمبیسیوں سے۔ نواز شریف صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ منسٹر کی بیوی فنڈ لے رہی ہے ایمبیسیوں سے؟ F-16 پہ سٹینڈ تو لیا نا، ہم نے منع کر دیا کہ کنڈیشن ان کی نہیں مانی جائے گی۔ سر ہمیں دے ہی نہیں رہے تو مانی کیا جائے گی؟ ہمیں تو پیسے نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ فورن پالیسی کی ناکامی ہے، یہ فوڈ اینڈ بیوریج والے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں اور یہ مالشیے رکھے ہوئے ہیں فاطمی ٹائپ کے، جن کی بیویوں کو بھی MNA گفٹ کے طور پہ سیٹیں دی گئی ہیں، ورکروں کا خون کرنے والے، اپنی سیاست کے مسئلے پہ توجہ دیں کہ سیاست کس نہج پہ پہنچ گئی ہے۔ اور آج انڈین انفلوئنس جو ہے کہ آپ مودی کو فون نہیں کر سکتے گلدیب کے بارے میں کہ یار یہ پکڑا گیا ہے۔ اچھا سر، آج بنو میں جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، بڑا جلسہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں عمران خان صاحب نے، لیکن ایک چیز ہم نے جو بد نظمی ہوتی ہے جلسوں میں، خاص طور پہ عورتوں سے بدتمیزی، ہر شخص اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک کیمپین اس طرح کی چلائی جا رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ عورتوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، آپ جلسوں میں نہ آئیں۔ کتنا برا ہوگا یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان میں جو جلسے ہوتے ہیں سیاسی جلسے، کیونکہ 50% ہمارے یہاں عورتیں ہیں۔ بری بات ہے، آنا تو چاہیے، پر یہ جو حالات بعد میں بنتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں عورتیں گری ہوئی، ساری دنیا میں یہ تصویر جاتی ہے، ساری دنیا میں ذلت ہوتی ہے۔ میں تو آج کل جلسوں پہ جا نہیں رہا، میرے جلسوں کا وقت آ رہا ہے، خبر میں آپ کو دیا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ مہینہ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سما کو خبریں دوں گا اور آپ کہیں گے کہ واقعی خبریں تھی اور اچھی خبریں ہوں گی پاکستان۔ آپ کے جلسوں کا مہینہ ہے؟ نہیں، جلسوں کا ابھی نہیں، ابھی تھوڑے دنوں بعد، رمضان کے بعد۔ صحیح ہے۔ عوامی مسلم لیگ بھی جلسوں میں جائے گی، لیکن ہم وہ جلسے کریں گے جو فیصلہ کن ہوں گے۔ یہ کراچی کا آپریشن، اس پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، بڑا اہم ایشو ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آفتاب احمد کا جو کیس ہوا، اس پہ رینجرز نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، اس کے بعد کل 4-5 جو اہلکار تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کتنا ضروری ہے یہ میسج دینا تاکہ کراچی کا آپریشن متنازع نہ بنے؟ دیکھیں ابھی تو جو کمیٹی بنے گی اس میں آفتاب کے بارے میں کیا کچھ باتیں آئیں گی یہ تو میں ابھی نہیں کچھ کرنا چاہتا، لیکن آفتاب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مار دینا کسی کو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ میں نے خود فاروق ستار سے پوچھا کہ میں کہا یار یہ اس کے ساتھ جو روش ہے، اس نے کہا نہیں، سو میں فاروق ستار کو مانتا ہوں ٹھیک آدمی ہے، یعنی اس نے میرے ساتھ جو بات کی اس نے کہا کہ اس کا انڈین را کے ساتھ یا ایک لمبے عرصے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بزنس مین تھا، 2-3 اس کے بچے تھے، ہم نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے، مذمت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کی ہے اسمبلی میں۔ صحیح، ایک آخری سوال اور یہ ایک اچھی بات ہے، شہباز تاثیر کے بعد علی حیدر گیلانی بھی بازیاب ہو گئے ہیں، 3 سال 1 دن گھر سے دور رہے، کوئی بات چیت ہوئی آپ کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے؟ میں نے آج 2 دفعہ فون کیا تھا، فون نہیں لگا، وہیں سے لیا تھا اعتزاز صاحب سے، میرے پاس تو فون تھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا ٹیررسٹ کا کتنا انفلوئنس ہے کہ ملتان کے ایک حلقے سے اٹھا کے وزیر اعظم کا، دیکھیں وزیر اعظم ایکس ہو، پریزیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، MNA سینیٹر، امریکہ میں نہیں لوگ کہتے ایکس سینیٹر، وہ سینیٹر ہی کہتے ہیں، جی وہ MNA یعنی سینیٹر ہی کہتے ہیں کہ نا۔ سو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور میں ساری قوم کو اور ان کو مبارک۔ آپ کی ڈائریکٹ براہ راست تو بات نہیں ہو سکی گیلانی صاحب کی سے، لیکن ہمارے پروگرام کے ذریعے پیغام ضرور پہنچ جائے گا۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، یہ کس طرف جائے گا، TORs کا معاملہ اور پناما لیکس کی انویسٹیگیشن کا معاملہ کسی کو نہیں پتا، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، اب تک نہیں پتا کہ تحقیقات کا آغاز بھی کب ہوگا۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔